इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद हैं, क्योंकि यही वो रास्ता है जो अवाम को ये हक देता है कि वो ऐसे लोगों को मुंतखब करें जो उनके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत और वसाइल के हल की ज़मानत दे सकें। पाकिस्तान के ये इंतखाबात सिर्फ अवाम को नए नुमाइंदे ही नहीं देंगे, बल्कि वतन अजीज़ की माशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम का ज़रिया भी बनेंगे। और हम आपको आगाह करेंगे इंतखाबी खेल के दाव पेच से, हर हल्के के मतवक्का फातेह से। देखते रहिए लाइव विद मुख्तार भट्ट। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम मरवत साहब से ये कह रहे थे कि भाई आप फ़र्ज़ करें आप आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट हो भी जाते हैं तो गरीबों के तो मसाइल इतने हैं, टोकरी भरी हुई है और वो उसको मतलब मसलों को हल करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये कहते हैं कि मैं यंग ब्लड हूँ, मैं जवान हूँ और मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं ये पहले से भी काम करता आया हूँ। वो बिल्कुल सही है, एक अच्छी चीज़ है किसी के लिए काम करना और अपनी सर्विसेज को पेश करना बग़ैर मुआवजे के, कि अच्छी बात है। लेकिन हमारा माशरा इतना बिखरा हुआ है, इतना मतलब परेशान हाल है कि वो मसाइलस्तान कहते हैं ना, जी पाकिस्तान जो है मसाइलस्तान में तब्दील हो चुका है। तो वो मतलब जब तक के रिसोर्सेज ना हो, मतलब आप अपनी जेब से अगर फ़र्ज़ करें खर्च भी कर रहे हैं तो कब तक कितने खर्च कर सकते हैं, जब तक कि आपको भी देखें कराची के मेयर हैं, आपने देखा होगा जी बिल्कुल, वो कहते हैं मेरे पास ना फंड्स हैं ना मुझे अथॉरिटी दी हुई है मेयर, मतलब मेयर जो है बहुत बड़ी एक पोजीशन होती है जो कि पूरे शहर को कंट्रोल करता है। लेकिन बात यह है कि इलेक्शन में हिस्सा लेना और मुंतखब हो जाना वो अपनी जगह ठीक है। ये अब जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, इसको पाकिस्तान से जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप तब्दीली ये नहीं है कि जी आप आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो गए, तब्दीली ये है कि जो ये फरसूदा सिस्टम है जिसकी वजह से ये सारे अवाम के मसाइल खड़े होते हैं, सारा पैसा जो है वो करप्शन की नज़र हो जाता है। इसको कैसे रोकना है, ये सबसे बड़ा काम है। और उसके लिए आप अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आपको और लोगों की भी सपोर्ट हासिल ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से काफ़ी तक एग्री करता हूँ। और लेकिन सर इसके बावजूद भी सर मैं पुरुमेद हूँ। पुरुमेद इसलिए हूँ कि 1947 में एक क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की सूरत में एक शख्सियत आए जो एक वकील थे और हमें एक आज़ाद नेशन, एक आज़ाद मुल्क, एक प्यारा वतन पाकिस्तान बना कर दिया। आज हम उसी के सम्राट जो ना वो एंजॉय कर रहे हैं, उसी मुल्क में रह रहे हैं, आज़ादी से हम अपने जॉब्स कर रहे हैं, हम घूम फिर रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारी एक नेशनलिटी है। तो ये एक वकील के बदौलत हमें मिला। उसके बाद 1973 में एक वकील थे जुल्फ़िकार अली भट्टू, एक अजीम लीडर, एक अजीम शख्सियत के तौर पर पाकिस्तान को आइन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन एक रास्ता बना के दिया जिसकी वजह से हम बहुत ईजीली बहुत सारे मामलात को हैंडल कर सकते हैं। ये भी एक क्रेडिट एक वकील को जाता है। अब क्या हुआ सर, जब मैं पास देखता हूँ 1993 में कैप्टन रिटायर अलीम सदीकी साहब की सूरत में इन्हें 250 जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है उस पर हुकूमत कर चुके हैं PMLN। 1998 में भी PMLN की यही कैप्टन रिटायर अलीम सदीकी साहब हुकूमत कर चुके हैं सर, कुछ भी नहीं दे पाए। उसके बाद 2008 में अगर हम देखें तो MKM भी कर चुकी है, 2013 में PTI भी कर चुकी है। तो उन्होंने क्या कर दिया, अगर हम जहाँ तक आप कह रहे हो कि सर फंड से ही सब कुछ होता है, पैसे से कुछ नहीं होता। सर सवाल ये है कि एक शायर बड़े अच्छे अंदाज से इसके बारे में कहता है कि तू इधर उधर की ना बात कर, तो इधर उधर की ना बात कर, हाँ। ये बता के काफिला क्यों लुटा, हाँ। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हाँ। सर एक रहबर अगर वो अच्छा जजमेंट में जो आया था, जी जी बिल्कुल, एक रहबर एक रहनुमा एक लीडर अगर सच्चा, एक दयानतदार आए, एक वफादार आए, एक सच्चा आए, एक ताबेदार आए, भाई ऐसे आदमी को लोग काम ही नहीं करने देते। आप बातें क्या करते हैं, आपके ऊपर 200 केस बन जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी आपके साथ हुआ क्या।
تو مدد خدا ہوتی ہے سر. میں کوت پڑھا ہوں, میں الحمدللہ بہت کم عرصے میں NA 247 کی پہچان بن چکا ہوں. آج میں آپ کو بتاتا چلا ہوں ایک حیران کن صورتحال کہ PTI بہت بڑی پارٹی ہے, پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے, MKM بہت بڑی پارٹی ہے. انہوں نے اپنے علاقے میں اتنے گندے طریقے سے اللیگلی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیواروں پہ لوگوں کے چونے خراب کر دیے, ان کے دروازے خراب کر دیے, اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگا کے, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان کا نوٹس لینا چاہیے. اور بلیو می سر, میرے اتنے چھوٹے سے پوسٹ ہیں اور میں نے کسی بھی جگہ نہیں لگائے. میں نے زیادہ سے زیادہ جہاں تھوڑی سی مجھے اویلیبل جگہ تھی تو میں نے جب وہاں پیسٹ کیے تو مجھے دوسرے دن پتہ چلا کہ PTI, پیپلز پارٹی اور MKM والوں نے جوائنٹلی میٹنگ کے بعد یہ ڈسکس کیا کہ ہم مروت صاحب کو اس علاقے میں گھسنے نہیں دیں گے. میرے پوسٹر انہوں نے پاڑ دیے. یہ کیا ہے سر؟ یہ خوف ہے, یہ خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں. بڑی بڑی پارٹی ہے سر, بڑی بڑی پارٹیاں. اور دوسری بات ہے کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں, عوام سے کہتا ہوں کہ ان کو جوتے نہیں مارنے ہیں, لیکن عوام ان کو جوتے مار رہے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں, دیکھیں ایک بات سنیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کو عزت دو. وہ کہہ رہے ہیں ان کو کیسے عزت دیں یہ لوگ. رائیولری جو ہے بالکل بالکل تمام سیاسی جماعتوں کی آپس میں لگی رہتی ہیں. وہ اس کا پوسٹر پھاڑتا ہے, وہ اس کا پوسٹر پھاڑتا ہے, لیکن کارواں چلتا رہتا ہے. سر صرف میرے پوسٹر پاڑتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ میں ان کے دلوں میں خوف کی صورت میں اتر چکا ہوں, اور میں علاقے کے عوام کے دلوں میں محبت, امن, دیکھیں گے نا 25 جولائی کو یہ خوف کیسے آتا ہے. انشاءاللہ میں یہ لوگ میرے پوسٹر تو پاڑ سکتے ہیں سر, لیکن ان عوام کے دلوں سے کیسے نکلیں گے؟ کیونکہ عوام سر جہاں بھی جاتا ہوں, میرا آپ سے اگلا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا, جیسے میں شروع میں نے بتایا کہ ایک پشاور میں زبردست واقعہ ہوا جس میں ہارون بلور صاحب کی شہادت اور ساتھ 20-22 آدمی تھے. اسی طریقے سے سراج رئیسانی صاحب کا مسونگ میں ہوا, جبکہ 128 تھے, ابھی 149 کی فگر آئی ہے لیٹسٹ, اور 150 کے قریب زخمی ہیں. تو یہ لہر جو ہے یہ اچانک آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک اسکیم کے تحت یہ حادثات جو ہیں ہو رہے ہیں, اور اس میں بے گناہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. اور حکومت اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کرنے کے لیے. اب کراچی میں بھی حالات جو ہیں, جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں, جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں, لگتا ہے کہ یہاں پر بھی اس طرح سے الیکشن پیسفل نہیں ہوگا جس کی کہ الیکشن کمیشن توقع کر رہا ہے. تو اس کے لیے جو ممبران ہیں جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کیا رکھی ہے اور آپ نے اپنی اسٹریٹجی کیا رکھی؟ سر بالکل بہت اچھا سوال ہے سر. سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون, جو پشاور کے واقعے میں ہارون بلور صاحب تھے, ان کے والد صاحب بھی پہلے شہادت جی بالکل, ہاں 2012 میں اللہ تعالیٰ ہارون بلور صاحب کو بھی, اور جو سراج رئیسانی صاحب بلوچستان مستونگ واقعے میں تھے سر, تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان کی جو لوائقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. جی ہاں بالکل صحیح ہے. سب سے پہلے تو میں ان کی فیملیز کے ساتھ اس دکھ درد میں, اس علاقے کے عوام ہیں ان کے ساتھ اس دکھ درد میں برابر شرکت کی انشاءاللہ یقین دہانی کراتا ہوں. اس کے بعد سر جب وہاں تک سیکیورٹی کی بات آئی کینڈیڈیٹس کی, تو میں نے خود تھوڑے بہت جب اس پروسیس کو دیکھا سر, اکارڈنگ ٹو لا بھی اور آئین پاکستان کے تحت بھی جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ رسپانسیبل ہوتی ہے ہر شہری کو پروٹیکشن کی, اس کی جان کی, اس کی امن و امان کی, اس کی جی ہاں فرسٹ اینڈ فارموسٹ ڈیوٹی یہی ہے. جی ہاں یہ بالکل گارنٹی دیتی ہے. تو سر یہ حکومت پاکستان کو بالکل کرنا چاہیے, ان کا اپنے جو بھی میجرز ہو سیکیورٹی میجرز اٹھانے پڑے. اس کے علاوہ سر میں جہاں تک ایک کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے ابھی جو امیدواران کی سیکیورٹی کے لحاظ سے جو پوائنٹ آف ویو ہے, تو ان کا جو ابھی جو انہوں نے ایک طریقہ کار بتایا ہوا ہے وہ بڑا ٹیکنیکل ہے سر. میں خود ریلی نکالنے کے لیے اگر سر مجھے پرمیشن لینی پڑتی ہے تو 3-4 دن سے مجھے کبھی ڈپٹی کمشنر صاحب, پھر کنسرن SSP, پھر DIG ٹریفک صاحب, مطلب 3-4 دن مجھے ان طریقوں پہ جو نا ٹائم ویسٹ کرنا پڑتا ہے. تو میں کیوں پرمیشن لوں جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان کو آلریڈی پتا ہے کہ یہ لوگ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو آلریڈی کیوں نہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے, مہیا کی جائے, نہ کہ ایک کینڈیڈیٹ درخواست دے گا
پھر اس کے اوپر بڑا لینگتھی ان کا پروسیس ہے، پھر 3 دن پہلے درخواست دینی ہے، پھر 3 دن کے بعد جو ہے نا انہوں نے اس کو اپروو کر کے آپ کو NOC دینی ہے، پھر آپ وہ کام کر سکتے ہو۔ جب ایک الیکشن کا سیزن آ گیا ہے اور ایک کینڈیڈیٹ کو یہ نہیں پتا ہوتا، ہر ایک آدمی کے لیے جو ہے نا وہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جا سکتی۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیوں سیکیورٹی آپ کو دی جائے؟ آپ کو حکومت نے تو نہیں کھڑا کیا کہ آپ الیکشن لڑیں، آپ تو اپنی مرضی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ اپنے پیسے خرچیں، اپنے ساتھ سیکیورٹی پرائیویٹ گارڈ لے کر آئیں۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے عام شہریوں کو دینا، آپ کے جلوس کے لیے ان کو کوئی سیکیورٹی نہیں دینی چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کیوں دیں وہ سیکیورٹی؟ بالکل نہیں دینی چاہیے، لیکن عوام کو بھی تو دے۔ عوام کو تو دے رہے ہیں، پشاور میں ہو رہا ہے، عوام یہ کو جو تو دے پشاور رہے ہیں۔ میں ہوا، ہاں یہ لیکن بندہ اگر آپ کہاں سے آیا؟ یہ اتنے بڑی ایمونیشن یہ جو ساتھ لے کے آئے کہاں سے پشاور کی بات کی ہے آپ نا، نے سر ویڈیو میں دیکھی ہوگی سراج علی ثانی کی، بات سنا کرے نا کس طرح صاحب، خودکش بیچ میں آپ گھس میری کے بات بم سنا اپنے کریں، ساتھ باندھ کر کے وہاں پہ پہنچ رہا ہے۔ آپ میری بات سنا تو اس کریں، کو روکنا چاہیے سر، پھر آگے چلا پاکستان کو کریں۔ سر۔ دیکھیں حکومت تو پریکاشن اپنی لیتی ہے، جی جی بالکل، کوئی بھی حکومت ہو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، صوبے کی ہو یا مرکز کی ہو، جی جی وہ بالکل، پریکاشنز ہمیشہ لیتی ہیں۔ جی جی بالکل، لیکن آپ ایک جو ڈٹرمنٹ سوئسائڈ بامبر ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے۔ آپ دیکھیں کہ 2013 میں پاکستان میں کتنے سوئسائڈ بام اٹیک ہوتے تھے اور ڈیلی بیسس کے حساب سے، اور آج 2018 میں آپ کو اکا دکا کہیں ہوتے ہیں نظر آتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں کچھ لوگ، ہمارے اپنے پاکستان کے لوگ دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ دشمن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کو لوکل سپورٹ نہ ہو، اور لوکل سپورٹ کون دیتا ہے؟ وہ اپنے لوگ دیتے ہیں، ہماری شکل میں، ان کی شکل میں، اور ایجنٹوں کی شکل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اس لیے ڈسٹنکشن کرنا مشکل ہے۔ تو یہ اوورآل جو ہے یہ ذمہ داری تمام لوگوں کی ہے، لیکن کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے ممبروں کو کیوں دیا جائے؟ آپ دیکھیں 20 کروڑ، 10 کروڑ، 15 کروڑ، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے اتنا روپیہ خرچ کرتی ہیں، جبکہ لمٹ جو ہے وہ 20 لاکھ ہے جو نیشنل اسمبلی کے ممبر کی ہے، جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ 20 کروڑ خرچ کر سکتے ہیں، تو اپنے لیے سیکیورٹی کے لیے 20-25 آدمی اکٹھے کیوں نہیں کر سکتے؟ سر آپ نے بات کی ایک مخصوص طبقے کی سب سے پہلے کہ جن کے پاس 20 کروڑ ہے، اگر وہ 20 کروڑ والے نہیں صرف الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس میں ہم جیسے جوان کیا کریں جو اپنے ہی اخراجات بڑی مشکل سے پورا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اس میدان میں ہم کود پڑے۔ نہیں وہ تو آپ نے ہمت کی ہے نا، اچھی چیز ہے نا، یہ بھی ایک حکومت اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے آئے ہیں نا، یہ بھی ایک حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف درجات میں کیٹیگری میں پیدا کیا ہوا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر بنا کے پیش کیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے وکیل بھیج دیا ہے، کسی کو نہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، آپ نے خود پروفیشن کو چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ وکیل بنیں گے کہ جج بنیں گے کہ فوج میں جائیں گے، نہیں، وہ آپ پروفیشن خود کرتے ہیں، آپ تعلیم خود حاصل کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کچھ تو چوائس پہ چلے جاتے ہیں، کچھ کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ بن جاتے ہیں، تو وہ ان کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ بہت سارے مطلب 1000 کے قریب کینڈیڈیٹس اپلائی کرتے ہیں فورسز میں جانے کے لیے، لیکن اس میں وہ ظاہر ہے وہ ایک سسٹم کے تحت ہے نا۔ جی ہاں، اب دوسری بات جہاں تک امن و امان اور پروٹیکشن کی بات تھی، تو سر میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو خاص نہیں بنانا چاہتا، نہ میں خاص ہوں، میں عام پاکستانی کی حیثیت سے ہوں، لیکن عام پاکستانی کو بھی تو پروٹیکشن ملنی چاہیے، ان کی بھی تو سیکیورٹی سیکیور ہونی چاہیے۔ وہ تو آپ نے خود بھی یہ بات کی ہے، ہمارا جو آئین ہے، جی جی، وہ جان و مال کی حفاظت دیتا ہے۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ڈیوٹی آف اینی گورنمنٹ از ٹو پروٹیکٹ لائف اینڈ پراپرٹی آف ایچ اینڈ ایوری سٹیزن irrespective of caste and creed۔ یہ تو آئین کہتا ہے، آپ تو وکیل آپ کو تو پتہ ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم اسی کیٹیگری میں تو فال کرتے ہیں نا، سٹیزن کی کیٹیگری میں تو فال کرتے ہیں، بالکل تو سٹیزن کی حیثیت سے تو ہمیں پروٹیکٹ کیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، پھر ابھی ٹھیک ہے ہم اگر یہ رائٹ استعمال کریں کہ ہم ایک سٹیزن ہیں، اور الحمدللہ ہماری سیکیورٹیز ایجنسیز، ہماری پولیس الحمدللہ اویلیبل ہے، اور وہ ان کو انشاءاللہ اس قسم کے جو کرائم ہوتے ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر بہت بہتر۔ ابھی ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، ایک بریک پہ جا رہے ہیں، اور بریک پہ واپس آ کر جہاں سے سلسلہ ہم نے توڑا اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ لیٹس ہیو بریک۔ تھینک یو سر۔ انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے
کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں۔ پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے، اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے داؤ پیچ سے ہر حلقے کے متوقع فاتح سے۔ دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ۔